बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुहेल खान। नाज़रीन, कल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक अहम केस की समाअत दोबारा शुरू करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आइनी बेंच 11 रुकनी आइनी बेंच जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मखसूस नशिस्तों के हवाले से उस अहम केस की समाअत कल दोबारा शुरू करने जा रहा है। और अब ये मामला एक ऐसे दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया जहाँ एक तरफ आइनी बेंच जो बना है वो कानूनी नफाज, ये जो आइन और जो कानून बना है 26वीं आइन तरमीम के तहत, उसके तहत ये बेंच केस सुन रहा है और ये बेंच मारज़ वजूद में आया। दूसरी जानिब कानून के रखवाले यानी बड़े बड़े वकला जिन्होंने इसको पहले चैलेंज किया गया था इस कानून को, वो भी इस कानूनी नज़ीरों की बात कर रहे हैं, आइन की बात कर रहे हैं, आइन के मुख्तलिफ दफ़ात की बात कर रहे हैं। आइन मुकद्दम है या कानून यानी पार्लियामेंट, ये आज के इस व्लॉग में तफसील से आपके साथ जिक्र करेंगे। नए देखने वाले नाज़रीन से इल्तिमास है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। अपनी आरा, अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं उन पर 11 रुकनी आइनी बेंच इस केस की समाअत दोबारा शुरू करने जा रहा है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो इत्तेहादी पार्टी है यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, इस जो आइनी बेंच जो बना है इस पर बाकायदा तौर पर उन्होंने एतराज़ात लगाए हैं कि ये बेंच नहीं सुन सकता ये नज़रसानी की दरख्वास्तें। पहले जो मेन जो वकील है, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी, उन्होंने कल इस पर एतराज़ात किए हैं, इस बेंच पर एतराज़ात किए हैं और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की है कि इस बेंच में ये जो बना है ये बेंच गैर आइनी, गैर कानूनी है और लिहाजा ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो कानून है 2023 का, वो उसके तहत जो कमेटी बनी है उस कमेटी को ये केस रेफ़र किया जाए ताकि इसके लिए एक दूसरा बेंच तश्कील दिया जाए। ये वो उन्होंने एक ऐसे एतराज़ात उठाए कि ये जो उनका कहना है, वैसे भी आइन और कानून कहता है, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में ये हैं कि जो भी फ़ैसला कोई भी बेंच से सादर करता है उसके ख़िलाफ़ अगर नज़रसानी की दरख्वास्तें आती हैं तो फिर वही बेंच और उसमें शामिल वही जज साहिबान उस केस को सुनेंगे। लेकिन ये जो 12 जुलाई का जो फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पिछले साल, और उसमें उस मेजॉरिटी जजमेंट में ये 8 जज साहिबान ने ये करार दिया था, ये हुक्म दिया था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की और अक़लियतों की, कौमी और सूबाई असम्बलियों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसकी हकदार है और ये सीटें उनको मिलनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो सरकार है और जो हुकूमत है उन्होंने फिर एक 26वीं आइनी तरमीम लाई और उसके बाद उससे पहले एक और कानून लाया गया जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो ज़िम्मेदारी थी कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले पर अमल करती, उल्टा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्तें दायर की कि जनाब आपने ये आर्डर हमें दिया है लेकिन इसमें हमें कन्फ्यूजन है और चूँकि कानून अब आया हुआ है, दूसरा कानून एक जो है पास हुआ है, तो लिहाजा हम उस फैसले पर किस तरह अमल कर सकते हैं। उस पर भी फिर 26 सितंबर 2024 को फिर उसी बेंच ने उस 8 जज साहिबान ने चैम्बर में एक वो केस सुना था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरख्वास्त को, और उस पर उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये ज़िम्मेदारी है कि हमारे आर्डर पर जो है मनोअन अमल दरामद करके उसको यकीनी बनाया जाए और अगर ये नहीं करती तो इसके नताइज भुगतने होंगे। नताइज तो कोई भी किसी ने नहीं भुगते, बल्कि उसके बाद आइनी 26वीं आइन तरमीम आई और उस तरमीम के बाद फिर एक ऐसा मामला आया कि जो जितने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले जो रेगुलर बेंचेस केसेस सुनता था, 26वीं आइन तरमीम के बाद तो उसमें एक क्लॉज शामिल की गई, एक शिक शामिल की गई 191A, जिसके तहत उस कानून के मुताबिक उस कानून में ये करार दिया गया जो PDM की जो सरकार है, जो हुकूमत है और जो शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है, उनकी जो इत्तेहादी हुकूमत है, उन्होंने पार्लियामेंट से ये 26वीं आइन तरमीम पास किया और उसमें कहा कि 191A जो है उसमें शामिल किया गया, जिसके तहत ये उन्होंने ये फैसला किया, ये करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर रेगुलर बेंचेस में कोई केस हो तो वो केस वो नहीं सुन सकता और वो केस जो है वो आइनी बेंच सुनेगा, क्योंकि ये जो आइनी मामलात के जो केसेस हैं वो आइनी बेंच ही सुनेगा। अब सिचुएशन ये है कि इसमें 188 के तहत जो
نظر ثانی کی درخواستیں بھی آئی ہیں، اور اسی قانون کے تحت پھر انہوں نے 191A کے ذیلی شق 5 کے تحت یہ بھی کہا تھا کہ اگر فرض کریں اس طرح کے کیسوں میں اس پر کوئی نظر ثانی کی جو درخواستیں آئیں تو وہ بھی آئینی بینچ سنے گا۔ اب یہ بہت بڑا سوال ہے، ایک طرف 188 جو آئین کا جو ہے ایک شق ہے، آئین کا ایک آرٹیکل ہے جس میں اس کے تحت نظر ثانی کی درخواستیں دائر ہوتی ہیں، دوسری جانب یہ قانون ہے۔ اب یہ ٹکراؤ ہے، اور یہ ٹکراؤ جو ہوگا اب اس سے پتہ چلے گا کہ آیا آئین مقدم ہے، آئین کے جو شقیں ہیں وہ مقدم ہے، یا قانون مقدم ہے، یا وہ پارلیمنٹ مقدم ہے جس نے یہ آئین اور جس نے یہ قانون بنایا۔ اب جو کل اعتراضات اٹھائے گئے ہیں اس میں جو فیصل صدیقی صاحب ہیں انہوں نے یہ سب سے بڑا اعتراض یہ اٹھایا ہے، جو پہلے ہی میں نے کہا کہ جس طرح آئین اور قانون کہتا ہے، سپریم کورٹ کے رولز کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی بینچ سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ صادر کرتا ہے اور اس کے خلاف جو نظر ثانی کی درخواستیں آتی ہیں تو پھر وہی بینچ ہی سنے گا۔ لیکن اس کیس میں یہ ہوا ہے کہ یہ جو آئینی بینچ تشکیل دیا گیا ہے، اور جو 12 جولائی کا جو فیصلہ آیا تھا 13 رکنی ججوں کا اکثریتی فیصلہ تھا، جس میں 8 ججوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ سیٹیں ہیں جو خواتین کی ہیں، اور مخصوص نشستیں کی جو خواتین کی جو نشستیں ہیں، اور جو مائنارٹیز کی جو اقلیتوں کی نشستیں ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف اس کی حقدار ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو نظر ثانی کی درخواستوں کے جو بینچ تشکیل دیا گیا اس میں وہ جج صاحبان جنہوں نے مین ججمنٹ جاری کی تھی، مین فیصلہ سنایا تھا، ان جج صاحبان کو شامل نہیں کیا۔ اب وہ جج صاحبان کون تھے؟ ایک تو اس وقت جو 13 رکنی بینچ تھا جس کو ہیڈ کر رہے تھے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اس کے ساتھ جسٹس منصور علی شاہ تھے، جسٹس اطہر امین اللہ تھے، جسٹس عائشہ ملک تھی، جسٹس نعیم اختر افغان تھے، تمام 13 جج صاحبان تھے، اور جس میں شاہد وحید تھے، جسٹس عرفان سعادت خان تھے۔ لیکن جو آئینی بینچ بنایا گیا ان میں سے ان 8 جج صاحبان میں سے 6 جج صاحبان کو شامل نہیں کیا گیا اس آئینی بینچ میں۔ وہ جج صاحبان کون تھے؟ اس میں جسٹس اطہر امین اللہ، قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو ریٹائر ہو گئے، چلو اس کی جگہ ایک اور جج آ سکتا ہے، لیکن جو اس وقت کے جو ججز تھے وہ ابھی بھی موجود ہیں۔ مثلا جو موجودہ چیف جسٹس ہیں جسٹس یحییٰ افریدی، وہ بھی اس 13 رکنی بینچ کے حصہ تھے، تو جسٹس یحییٰ افریدی بھی موجود ہے، جسٹس منصور علی شاہ بھی موجود ہے، جسٹس منیب اختر بھی موجود ہے، جسٹس اطہر امین اللہ بھی موجود ہے، جسٹس شاہد وحید بھی موجود ہے، جسٹس عرفان سعادت خان بھی موجود ہے، لیکن ان 6 جج صاحبان کو اس آئینی بینچ میں شامل نہیں کیا گیا۔ اب سنی اتحاد کونسل نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ پہلے یہ جو ان ججوں کو اس میں شامل کیا جائے، کیونکہ آئین اور قانون یہی کہتا ہے، اور 188 کے تحت جو نظر ثانی کی درخواست جو آتی ہے وہ جو ہے اس کو وہی بینچ سنے گا جنہوں نے مین ججمنٹ سنائی تھی۔ اور دوسرا، جب 6 مئی کو اس کیس کی پہلی سماعت ہوئی آئینی درخواستوں کی، تو اس پر اس 13 رکنی بینچ نے نوٹس جاری کیے، لیکن ان میں سے 2 جج صاحبان جس میں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل احمد عباسی، انہوں نے اس سے ڈائسنٹ کیا، اس سے اختلاف کیا، اور انہوں نے نظر ثانی کی درخواستوں کو مسترد کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنا اختلافی نوٹ جو ہے وہ جاری کریں گے۔ بعد میں انہوں نے جاری بھی کیا، لیکن 7 مئی کو پھر اسی بینچ نے ان 2 جج صاحبان کو اس بینچ سے ہٹا دیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ انہوں نے اختلاف ہی کیا تو لہٰذا ہم نے یہ اب 11 رکنی بینچ بنایا۔ تو سنی اتحاد کونسل نے یہ بھی اعتراض اٹھایا کہ وہ ان جج صاحبان کو کیوں، اس 2 جج صاحبان کو انہوں نے کہا اگرچہ کہ انہوں نے اس سے اختلاف کیا ہے لیکن وہ اس کا حصہ ہونا چاہیے تھا، ان کو کیوں نکالا گیا۔ اور دوسرا جو سب سے جو بڑا اعتراض ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان 6 جج صاحبان کو اس میں شامل کیا جائے، اور یہ بھی ایک اس دن یہ بھی جو سنی اتحاد کی طرف سے ایک اور پٹیشن بھی دائر کی گئی، ایک اور درخواست بھی دائر کی گئی، جس پر انہوں نے اعتراضات اٹھاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے ان کی پروسیڈنگ کو، اور اس کے لیے جو بینچ جو تشکیل کیا جائے وہ موجودہ جو چیف جسٹس ہیں جسٹس یحییٰ افریدی وہ اس کی سماعت کرے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کل کا دن جو پیر کا دن ہے بڑا انٹرسٹنگ دن ہے، کل اس اعتراضات جو انہوں نے اٹھائے ہیں اور یہ پٹیشن، اب اس آئینی بینچ کا یہ اختیار ہے، اس کا پروگیٹیو ہے کہ یہ بات مانتے ہیں۔ کل جو فیصل صدیقی صاحب ہیں جو سنی اتحاد کے کونسل ہیں، انہوں نے یہ بھی استدعا کی ہے کہ چونکہ یہ جو آئینی بینچ جو ہے یہ بنا ہے کس کے تحت، 26ویں آئینی ترمیم کے تحت، اور 26ویں آئینی ترمیم کو تقریباً 2 درجن سے زیادہ لوگوں نے، درخواست گزاروں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کو چیلنج کیا ہے، اور اس میں زیادہ تر جو پلی جو استدعا کی گئی اس میں یہ کہا ہے کہ اس کے لیے ایک فل کورٹ بنایا جائے، اور
فل کورٹ جو ہے پہلے اس کا آئینی جائزہ لیں کہ آیا اس کو ڈٹرمن کریں کہ اس کا جانچا جائے کہ یہ جو 26ویں آئین ترمیم پاس کی گئی ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں. اس کے بعد پھر یہ جو نظر ثانی کی درخواستیں اس کو سنا جائے. تو انہوں نے یہ استدعا کی کہ جو وہ درخواستیں جو ابھی تک پینڈنگ ہے, جو اس پر یہ فل کورٹ نہ تو فل کورٹ بنایا گیا ہے اور نہ ہی اس کو سنا گیا, تو انہوں نے کہا جب تک وہ درخواستیں جو 26ویں آئین ترمیم کو چیلنج کیا گیا اس پر فیصلہ نہیں آتا اس وقت تک اس جو نظر ثانی کی درخواستیں اس پر کارروائی روک دی جائے, پہلے ان کو سنا جائے. لیکن یہ بھی بات جو ہے ایک ایکیڈمک سی بات ہے, یہ تو تقریباً 1 سال سے وہ جن لوگوں نے اس کو دائر کیا ہے کہ 26ویں آئین ترمیم کو جو چیلنج کیا ہے وہ تو بار بار جو ہے نا پریس کانفرنسیں بھی کی ہیں, بڑے احتجاج بھی کیے ہیں کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا اور اس کے لیے فل کورٹ بنایا جائے فل کورٹ. لیکن سب سے اب انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے اگر لیٹ سپوز اس کے لیے فل کورٹ بنتا بھی ہے تو فل کورٹ میں اب کون شامل ہوں گے؟ فل کورٹ میں تو اب 6-7 جج صاحبان اور آ گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور وہ 7 جج صاحبان سے ہیں وہ آپ کو ججز کو جو نام ہے اس میں جو چیدہ نام ہے اس میں باقر علی نشوی صاحب ہیں, جسٹس جو محمد ہاشم خان کاکڑ صاحب ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب ہیں, جسٹس صلاح الدین پینور صاحب ہیں, 2-3 جج صاحبان اور ہیں. تو فل کورٹ اگر وہ سنے گا تو یہ تو سارا وہی کیمپ ہے جو مخالف کیمپ ہے, اور جو 26ویں آئین ترمیم کے تحت جو جتنے بھی جج صاحبان ہیں جنہوں نے اپنے جوڈیشل کو کنٹرول کیا ہے اس حکومت نے, تو اگر فل کورٹ بھی بنتا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کے فیصلہ ہی اسی کے خلاف آئے گا. لیکن سوال اب یہ ہوتا ہے کہ یہ ناظرین یہ اس سوال کا جواب میں آپ پہ چھوڑتا ہوں, کیونکہ اب یہ آئینی اور قانونی جنگ شروع ہے, اور یہ جو درخواستیں ہیں 26ویں آئین ترمیم پر یہ جو نظر ثانی کی درخواستیں یہ بڑے انٹرسٹنگ موڈ پہ اب آ گیا ہے, کیونکہ ایک طرف تو انہوں نے اس پہ اعتراض کیا ہے کہ یہ بینچ سن ہی نہیں سکتا, تمام وہ جنہوں نے مین ججمنٹ سنائی ہے اس کو شامل کیا جائے اور ان 2 جج صاحبان کو اس میں شامل کیا جائے, اور چیف جسٹس یا افریدی کی سربراہی میں یہ بینچ یہ کیس اس کو سنیں, اور جب تک 26ویں آئین ترمیم کے خلاف جو درخواستیں جو پینڈنگ ہیں تقریباً 6-7 مہینوں سے پہلے اس کو سنا جائے, اس کا ڈٹرمن کیا جائے کہ یہ جو 26ویں آئین ترمیم بنی ہے یہ صحیح ہے نہیں ہے صحیح, اس کا فیصلہ کیا جائے, بعد میں اس کو سنا جائے. اور اب دیکھنا یہ ہوگا کیونکہ یہ انٹرسٹنگ سچویشن ہے, کل جو ہے اب باقاعدہ طور پر اب جو فیصل صدیقی ہیں سنی اتحاد کونسل کی جانب سے وہ اس کا عدالت کے سامنے بات کہیں گے, عدالت یہ بات مانتی ہے یا نہیں مانتی یہ تو اب کل پتہ چلے گا. لیکن ناظرین سوال اب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آیا اس ملک میں جو ہے آئین مقدم ہے یا پارلیمنٹ مقدم ہے؟ دونوں جو پارلیمنٹ جو ہے وہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے, ایک قانون سازی کرتی ہے, لیکن جو 26ویں آئین ترمیم بنائی گئی اس پر جو اعتراضات ہیں کہ کس طرح یہ قانون یہ لیجسلیشن کی گئی, یہ قانون سازی کی گئی, گورنمنٹ نے اپنی فلاح و بہبود کے لیے اپنی مرضی کے لیے اپنے مرضی کے ججز کو لانے کے لیے, اور جس طرح سپریم کورٹ کا ڈھانچہ تبدیل کیا گیا ہے, جس طرح سسٹم کو سارا چینج کیا گیا ہے, اور جس طرح جوڈیشل کمیشن میں جو تعیناتی ہوتی ہے جو جج کی تعیناتی ہے کس طرح اس کو چینج کیا گیا ہے, بہت ساری ایسی مثالیں. لیکن ناظرین اب میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آیا اب اس میں جو ہے پارلیمنٹ کی جیت ہوگی جنہوں نے یہ قانون بنا ہے, یا آئین اور قانون ہے جو آئین میں جو کچھ چیزیں ہیں اور جو وکلا بار بار بڑے وکلا جو لیگل مائنڈز ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو اب یہ جنگ کس طرف بڑھے گی, یہ معاملہ کس طرف جائے گا, ایک اور ویلاگ میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ, پاکستان زندہ باد.